नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह से जी मुबारक हो, कल हमारा 24वां वालेकुम। पारा खत्म हुआ और 25वां अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू करेंगे 25th पारा। और निदा आपने खास तौर पे ये हमें फीडबैक देनी है आफ्टर द क्लास कि आपने हमारे साथ 25वें पारे से शुरू किया, एक आध क्लास आपने हमारे साथ पहले अटेंड की। आप ये देखती हैं कि कुरान एक जिंदा मौजज़ा है और इसको आप जहां से भी शुरू कर लें आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा कुछ रह गया, आपको लगेगा यहीं से बहुत कुछ मिल गया। और जी जैसे आप क्लास में 10th ग्रेड में आते हैं और आपने जो फिजिक्स पढ़ी होती है और जब तक आपकी पिछली बेस ना हो तो आपको उस फिजिक्स की समझ नहीं आएगी। जैसे मैथ्स है, ये कुरान एक ऐसा मौजूद है, आप जहां से भी शुरू करें वो आप इसकी तासीर ही देखेंगे और इसी के जो है ना पॉजिटिव इफेक्ट्स और वाइब्स जो है ना हमारी जिंदगियों में आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज 25वां पारा शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फुसिलत है। इलैही उसी की तरफ, युरद्दू युरद्दू रद लौटाया जाता है, इल्मु इल्म अस्सा सा उर्दू में भी साथ कहते हैं ना एक घड़ी को, टाइम को, और यहाँ सा से मुराद कयामत है। वामा और माँ नहीं, तखरुजू इखराज से है कि तू निकले, तुम्हारा अखराज हो या निकलते, मिन कोई, समरातिन समरातिन उर्दू में भी हम से समर पढ़ते थे ना तो वही है समर फल। मिन अकमामेहा मिन अकमामेहा उसके गुलाफ, अकमा होता है गुलाफ यानी कि उसका जो कवर है, तो अपने खौल से। वमा और नहीं, तहमिलु तहमिलु हमल होता है उठाना, हामला होती है, मिन उनसा उनसा मोनस औरत, कोई मादा, वला और ना, तदाउ तदाउ जनती है, वजह करती है, इल्ला मगर, बी इल्म में ही, ब साथ इल्म और ही उसके इल्म के, वा और यौमा जिस दिन, युनादीहिम निदा से है, पुकार से है, वो उनको पुकारेगी, आईना कहाँ है, शुरकाई मेरे शरीक, छोटी ये लग जाए होता है मेरे शरीक, कालू वो कहेंगे, आजन्ना का हम अर्ज करते हैं तुझसे, आजन्ना का हमने तुझको कह दिया। ठीक है जी। माँ नहीं, मिन्ना हम में से, मिन शहीद कोई शाहिद या गवाह। बा मुहावरा देखते हैं, पारा नंबर 25 सूरह फुसिलत और आयत नंबर हमारी 47 चल रही है। क़यामत के इल्म का हवाला उसी की तरफ दिया जाता है, यानी कि क़यामत का इल्म इसी को है। और ना तो फल ना तो फलों का खौल से निकलते हैं, ना कोई फल खौल से निकलता है, ना कोई मादा हामला होती है और ना जिनती है, मगर उसके इल्म इल्म से। और जिस दिन वो उनको पुकारेगा और कहेगा कि मेरे शरीक कहाँ हैं, तो वो कहेंगे हम तुझसे अर्ज करते हैं, हम में से किसी को इनकी खबर ही नहीं। जी अब हम इसकी थोड़ी सी तफसीर की तरफ आते हैं। पारा नंबर 25 शुरू हुआ है और शुरू कहाँ से हुआ है, कहा जा रहा है कि क्यामत की बात की जा रही है। क्यामत जिस दिन बदी करने वालों को बदी की सजा और नेकी करने वालों को उनको नेकी का बदला मिलेगा। और इसका इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला को है कि वो कब आएगी। कफार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार पूछते थे कि बताओ जिस दिन हमें बदी की सजा मिलेगी वो कब आएगा। हदीस में आता है कि एक मर्तबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में एक शख्स ने दूर से पुकारा, या मोहम्मद। आपने फरमाया क्या कहना है। उसने कहा कयामत कब आएगी। आपने जवाब दिया, बंदे खुदा वो तो बहरहाल आनी है, तूने इसके लिए क्या किया है, क्या तैयारी की है। बहरहाल इस आयत में दो बातों का एहसास दिलाया गया है। एक ये कि अल्लाह ताला सिर्फ कयामत का ही नहीं
تمام امور غیب کا علم رکھتے ہیں اور کوئی عالم غیب نہیں. اور دوسری بات یہ جو معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کی تاریخ معلوم کرنے کی بجائے ہمیں اپنی اعمال کی اصلاح کرنے کی فکر کرنی چاہیے تاکہ قیامت کے دن برے نتائج سے بچ سکے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. قیامت کے روز بار بار کفار اور مشرقین سے کہا جائے گا کہ دنیا میں تم اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے تھے، اب بتاؤ حق پہ تم تھے یا وہ تھے؟ اور وہ کہیں گے کہ ہم سراسر غلطی میں ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قیامت کا فیوچر کا نقشہ ہمارے سامنے پہلے ہی پھیر دیا تاکہ وہ جو ہم قانون مہلت دی، جو ہمیں زندگی کی مہلت اور توبہ کا جو ٹائم ملا ہوا ہے، اس میں ہم اللہ کی طرف پلٹ سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسعت علم کا یہ عالم ہے. اب آپ دیکھیں ٹیکسٹ کی طرف دیکھیں کہ قیامت کا علم صرف اسی کی طرف سے ہے کہ کون سا جو پھل ہے اپنے خول سے نکلتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت کا یہ علم ہے کہ شگوفے کے اندر اس کے پھل کے نکلنے کی جو کیفیات ہوتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. اسی طرح رحم مادر میں آپ کے جو آپ اس کا جو ذائقاٹ ہوتا ہے اس پہ جو مرحلے آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں لکھتے ہیں. اور ایسی علیم ہستی جب یہ خبر دے کہ قیامت یقینی طور پر آنے والی ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یقین کر لینا چاہیے. اب رہی بات کی وہ کب آئے گی، اس کا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ اگر یہ بتا دیا جائے تو اس کی تخلیق کے انسانی کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. ایکچولی کافروں کا مشغلہ یہ بن گیا تھا، وہ بار بار سوال یہ کرتے اور ان کے جوابات مختلف مقامات پر مختلف جوابات ان کو دیے گئے اور ان میں وہ پہلو کیا گیا جس کا تعلق عملی زندگی سے تھا. اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی دستور تھا کہ ایک دفعہ جب آپ کہیں سفر میں جا رہے تھے تو راستے میں جب ایک شخص نے زور سے پکارا محمد قیامت کب آئے گی، تو آپ نے جواب میں فرمایا تجھ پہ افسوس، کیا تو نے اس کے لیے کچھ تیاری کر لی ہے؟ اور یہ مسلم کی کتاب میں یہ حدیث کا اس کا مفہوم ہے کہ اور پھر یہاں پہ اب ٹیکسٹ کو دوبارہ سے آپ دیکھیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام غیبی امور اللہ جانتے ہیں، قیامت کے علم بھی اسی کو ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کس جگہ کون سا پھل نکلے گا. اور ایک جو ہے حاملہ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو مشینری ہے یا سائنس ہے یہاں تک تو بتا سکتی ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایگزیکٹلی پر یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کس ڈیٹ پہ کس ٹائم پہ کس وقت بچہ پیدا ہوگا. اور ہماری جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہی بتا سکتی ہے کہ اس کے باڈی پارٹ نارمل ہیں یا ایب نارمل ہیں یا وہ میل ہے یا فیمیل ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہی اس بچے کو زائگوٹ کو ماں کے رحم میں رکھتے ہیں تو ساتھ ہی اس کی جس سے پہلے اس کی تقدیر، اس کا کمپلیکشن، اس کو کیا بیماری آئے گی، کیا کیا اس کی زندگی میں ہوں گے، کب شادی ہوگی، کس طرح کتنے بچے ہوں گے، کیا علم حاصل کرے گا، ہر چیز کی ڈیٹیل جو ہے. اور وہ کہ وہ نیک ہوگا بد ہوگا، ہر چیز کی ڈیٹیل اللہ کے پاس. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اور پھر اسی ٹیکسٹ کا اگلا حصہ ہے وما وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں. تو قیامت کے دن مشرک لوگ شرک کا انجام دیکھیں گے تو اپنا شرک کا اقرار کرنے کے بجائے صاف مکر جائیں گے. اور بعد علماء نے یا شہید سے مراد شاہد مراد دیا، یعنی کہ آج ہمیں اپنے معبودوں میں سے کوئی بھی یہاں پہ نہیں نظر آ رہا. تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کسی کو ان کی خبر تک نہیں ہے. یعنی کہ اب وہاں پہ وہ انہیں پتا چلے گا کہ جن ساری زندگی جن بتوں کی یا جن معبودوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے وہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اور وہ کہیں موجود ہی نہیں تھے. نیکسٹ آیت ہے وَضَلَّ، اور ذلہ اور گم ہو گئے. یہ ذل وہی ہے دوالین والا، دولہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں اور ذلہ بھی کہتے ہیں. اور گم ہو گئے عنہم ان سے، ما کانو جو تھے، یدعونا دعا سے ہے دعا پکارنا، وہ پکارتے تھے، من قبل اس سے پہلے، وَظَنُّوا زن گمان، اور وہ گمان کرتے تھے یا انہوں نے یقین کر لیا، ما نہیں لہم ان کے لیے، من محیص کوئی خلاصی. محیص
اس کو آپ انڈرلائن کر لیں، یہ ایک نیا لفظ آپ کو لگے گا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں، اور جن کو پہلے وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گے، اور یقین کر لیں گے کہ ان کے لیے خلاصی ہے ہی نہیں۔ بہرحال بہت ڈیٹیل ہے، میں بھی دیکھ رہی تھی کہ یہ اس میں نے ایک آیت کا بھی کبھی تک حق نہیں ادا کر سکی جو 25ویں پارے کے شروع میں ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایک تو قیامت کا علم، ایک جب ایک عورت بچہ جنتی ہے اس کا وقت یا وہ کیسا ہے، ایک پھل، ہم تو ایون اپنے گھر کی کیاری کے ہمیں نہیں پتا کہ کون سا پھل کس وقت نکلے گا، اور کیا اس کا جو شگوفہ اس میں سے کب نکلے گا یا اس کا پھول کب نکلے گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کتنی ڈھیر پوری دنیا میں پھلوں کی قسمیں ہیں، اور کتنے ممالک ہیں، اور کہاں کہاں پہ ہیں۔ تو ہم تو ایون ایک درخت کے جو پھل ہیں اس کو ایویلویٹ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ کا علم ایسا ہے کہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا احاطہ کیے ہوئے، تمام کے کون چیز کہاں پہ کیا اس کا کس طرح پیدا ہوگی، کس طرح اس میں سے پھل نکلے گا، یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت نمبر نیکسٹ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جیسے اسی آیت 47 کے اینڈ میں ہی تھا کہ وہ خود بیزاری جو ہے اپنے معبودوں کے ساتھ کریں گے، یعنی کہ قیامت کی ہولناکیوں سے اس قدر گھبرائے ہوئے اور حواس باختہ ہوں گے، انہیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کے اس سوال کا کیا جواب دیں۔ اور دنیا میں وہ اپنے معبودوں کے متعلق جو تصورات جمائے بیٹھے تھے کہ وہ اللہ کے ہاں ان کو سفارش کر لیں گے، وہ یہ ان کے معبود ان کو بچا لیں گے، سب کچھ بھول جائیں گے، کیونکہ انہیں صاف نظر آ رہا ہوگا آج کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا، اور نہ ہی عذاب سے بچنے کی کوئی صورت یا جگہ نظر آتی، کوئی خلاصی نہیں ہے۔ یعنی کہ جن کو دنیا میں وہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے تھے، آج ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے وہ موجود ہی نہیں ہوں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے، اور تب ان کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ کتنے بتوں کو انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے شریک ٹھہرایا ہوا تھا، جو ان کے کسی بھی کام کے نہیں تھے، بلکہ انہوں نے ان کو ڈی ٹریک ہی کیا تھا، صحیح سیدھے راستے سے بھٹکایا تھا۔ آیت نمبر 49، لا نہیں، یس آمو جو لفظ ہے نا یہ ہے کہ وہ نہیں اکتاتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ تھکتا نہیں ہے۔ الانسان، انسان، من سے دعا، الخیری بھلائی کی، وَإِن اور اگر مس ہو جائے، ٹچ کر جائے یا پہنچ جائے اس کو، شر تکلیف، یعوس اس میں اردو کا لفظ ہے مایوس، دیکھیں آپ واؤ اور سین، تو مایوس ہونے والا ہے قنوتی بھی اردو کا لفظ ہے، قنوت کہتے ہیں نا سخت نا امید ہو جانا، تو یہاں یہ ہے کہ بالکل ہی نا امید ہو جانا، جیسے اس کو کہتے ہیں۔ تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 49 کا، انسان بھلائی کی دعائیں کرتا تو تھکتا نہیں، اور اگر تکلیف پہنچ جائے تو نا امید ہو جاتا ہے اور آس توڑ بیٹھتا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 49 سے 51 تک ایک ہی سارٹ آف مضمون اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں انسان سے مراد وہ انسان ہے جس کے پیش نظر صرف دنیا ہے اور آخرت پہ اس کا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ خوشحالی یعنی کہ جو یہاں بتایا گیا نا کہ جو انسان بھلائی کی دعائیں کرتا تھکتا نہیں ہے، اور یہاں جو بھلائی الخیر، یہ جو بھلائی ہے یہ آپ کی خوشحالی بھی ہے، کشادہ رزق بھی ہے، تندرستی بھی ہے، بال بچوں کی بھی خیر ہے، یہ سب وہ چیزیں مانگتا ہے۔ اور جب چیزیں نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے جاتے ہیں تو شکر کرنے کے بجائے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ سب کچھ مجھے اپنی قابلیت سے ملا، اور قیامت کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی جنت میرے لیے ہے۔ بہرحال یہ آگے چل کے اس میں بات ہوگی، یہاں پہ ایک انسان کا رویہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی ہوس کی انتہا بتائی جا رہی ہے۔ ایک عام دنیا دار انسان کی فطرت یہ ہے، اس کی بیسک انسٹنکٹ ہے کہ وہ مال و دولت سے کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر طرح کی بھلائیاں میرے لیے ہوں، رزق میں کشادگی، خوشحالی، عیش و عشرت، تندرستی، اولاد، سب بھلائیاں مجھے مل جائیں، ہر طرح کی جو بھلائی، وہ سب کہتا ہے کہ سب چیزیں مجھے مہیا ہو جائیں، اور بلکہ چاہتا ہے کہ اس میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہے۔
اور اس کی ہرس جو ہوتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی. سیدنا عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی کو ایک وادی بھر سونا مل جائے جب بھی قناعت نہیں کرے گا، دوسری وادی چاہے گا، اور اگر دوسری مل جائے تو تیسری چاہے گا. بات یہ ہے کہ آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے. یہ بخاری کی 30 حدیث کا مفہوم ہے. اور یہ ہم اپنی ایوری ڈے پریکٹس میں دیکھتے ہیں. جیسے میں اگر اپنی ہی بات کروں، ایک زمانے میں کوئی میٹرو میں کوئی شاپنگ کی تو اس میں تھا کہ آپ اتنے تک کی شاپنگ کریں گے تو آپ کو ایک مگ فری ملے گا. اور جب میں نے اس کو اینڈ ٹیل پر جا کے جب اپنی میں نے رسید دکھائی تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ایک مگ لے جا سکتے ہیں. تو میں نے بڑے آرام سے کہا کہ ایک کی بجائے دو نہیں مل سکتے. اور ساتھ مجھے اپنی ہی بات پہ خود ہی ہنسی بھی آئی، اور میں نے کہا واقعی ایک انسان کو وادی مل جائے نا سونے کی، کہے گا ایک اور مل جائے، اور مل جائے، کہے گا ایک اور مل جائے. تو ہماری تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. کیا ہم کہیں گے اگر ایک کے ساتھ ایک چیز فری ملی تو ایک کیوں مل رہی ہے، دو کیوں نہیں مل رہی؟ تو اور آدمی کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، وہ جو قبر کی مٹی ہوتی ہے. جب تک انسان زندہ رہتا ہے وہ اسی ہوس میں اور اسی لالچ میں مبتلا رہتا ہے. یہ انسان کی ایک پہلی اس کی انسٹنکٹ ہے. اور اس کی طبیعت کا ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ جب کوئی تنگی، فاقہ، بیماری یا کوئی بھی دکھ یا کوئی بھی آزمائش آتی ہے اور اس کو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے کوئی ظاہری سبب نظر نہیں آتے تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کے ناشکری کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے. اور وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان ظاہری اسباب کے علاوہ بے شمار باطنی اسباب بھی موجود ہیں جو اسے نظر نہیں آ سکتے اور اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہوتے ہیں. اگر وہ اللہ پہ توکل کر لے، بھروسہ کر لے تو یقیناً اس کی یہ حالت نہ ہو. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی دو اس کی بیسک انسٹنکٹس یہاں پہ مینشن کی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ بھلائی مانگتا ہے اور اس بھلائی مانگتے ہوئے اس کہتا ہے بس یہ سب کچھ مجھے ہی مل جائے، ٹھیک ہے. اور دوسرا وہ مایوس جلدی ہو جاتا ہے. بلیو کرے کہ مایوسی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے انسان کو بھٹکانے کے لیے ہوتی ہے. چھوٹی سی اگزامپل ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کو کون نہیں جانتے؟ جانتے ہیں نا آپ لوگ سب. اچھا، اسکالرس کہتے ہیں کہ شاید وہ 18 سال بیمار رہے. اس سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام بہت بڑے بادشاہ تھے، پیغمبر تھے، بہت ان کے پاس مال اولاد دولت سب کچھ تھی. جب اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش آئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اب وہ پیغمبر تھے، بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بھی آزمایا. ان کی دولت سب کچھ چھن گئی اور 18 سال یعنی کہ اتنی ان کی صحت، بیمار ہو گئے کہ اتنا لاغر ہو گئے وہ. اور اس پہ بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شکر کرنا بھی ایک بہت بڑا شکر ہے، یعنی کہ ایک شکر کے کلمات نکلنا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر اس لیے بہت پیارا اور ان کا مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے، پہلے میرے پاس مال تھی، اولاد تھی، بادشاہت تھی، تو میں ان میں مصروف رہ کے شاید اس طرح اللہ کی ایسی عبادت نہیں کر سکتا تھا جس طرح اب میں عبادت کر سکتا ہوں. تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. اور 18 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسی طرح خوشحالی دی، صحت دی، بادشاہت واپس دی. تو آپ دیکھیں کہ ایک پیغمبر کو بھی ایک 18 سال لگے اور ہم چاہتے ہیں ہماری انسٹنٹ دعائیں ہوں، ادھر میں دعا مانگوں فوراً قبول ہو جائے، ایسے ہی ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ مایوسی جو ہے، قنوط، نا امید ہونا، یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. اور وہ انسان کو اتنا مایوس کر دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے انسان کا بھروسہ جو ہے وہ غائب کر دیتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ اکثر کہتے ہیں میں نے اتنی دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی، میری تو قبول ہی نہیں ہوتی، میں تو اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. ناؤز باللہ. اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے. اور ہمیں پتہ ہے دعا کے 3 درجات ہیں. ایک، دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری قبول فرما لیں گے. دوسرا، اللہ تعالیٰ اگر وہ دعا قبول نہیں فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی اور بیماری، کوئی اور پریشانی دور کر دیں. اگر یہ دونوں باتیں بھی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں. اور جب انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں ہم لوگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں بہت سے انعامات دے گا تو ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اتنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات دیے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، جس کا اجر تمہیں مل رہا ہے، جس پہ ہر انسان اس وقت خواہش کرے گا کہ بھئی میری دنیا میں تو کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی، یعنی کہ اتنا زیادہ اس کا ذخیرہ ہو جائے گا ان دعاؤں کا. تو اس لیے دعا جو ہے ضرور مانگا کریں اور مایوس نہیں ہونا. ہر وقت اللہ تعالیٰ کو کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو مانگے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری ہر حاجت کو پوری کرے گا. اور اسی آیت کو وسیلہ بنا کے ہم اپنی پیاری سی بیٹی ندا کی بیٹی کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ ان کو خیر و عافیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرے. میرے ماموں جان
بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت، ماموں فاروق کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، تندرستی دے، خیر و عافیت سے رکھے. اللہ تعالیٰ سب کی آزمائشوں کو، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کو بھی صحت اور زندگی کی آزمائش میں نہ ڈالے. میری بہت پیاری دوست ہیں سمیہ، ان کی ہسبینڈ کا کل انجیوگرافی تھی. اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے. انشاءاللہ تعالیٰ آج وہ واپسی کے راستے پر ہوں گی. اچھا جی، ہمارا چھوٹا ریان تو رہ ہی گیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے، تندرستی دے. جن کے میں نام بھول گئی ہوں یا آپ یقین جانیں کہ تمام لوگ میری دعاؤں میں ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.